नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 20वें पारे के चंद अहम मज़ामीन का ज़िक्र करेंगे। 20वें पारे का आगाज़ में सूरा नमल है, जिसका कुछ हिस्सा 19वें पारे में गुजर चुका। यहाँ 20वें पारे में सूरा नमल के अंदर जिस हिस्से में हम बात कर रहे हैं, रब्बे कायनात ने तौहीद के दलाइल का जिक्र किया, अपनी शान कुदरत के दलाइल का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, क्या वो अल्लाह जो खालिक है ज़मीन व आसमान का, और वो अल्लाह जो बारिशों को नाज़िल फरमाने वाला है, वो इस बात का लायक है कि उसकी इबादत की जाए, या वो तुम्हारे हाथों से तराशे हुए बुत जो इंतहाई जिनकी इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, इवन उन पर मक्खी बैठ जाए तो उसको उठाने की भी ताकत ही रखते हैं, वो हकदार हैं कि उन्हें माबूद बनाया जाए, या वो अल्लाह जो ज़मीन व आसमान का खालिक है? यकीनन वो अल्लाह ही इस बात के लायक है कि इसकी इबादत की जाए, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। फिर फरमाया कि वो अल्लाह जिसने ज़मीन को बाइसे करार बनाया, तुम्हारे रहने के लायक बनाया। अगर ये ज़मीन थरथरा रही होती या इस ज़मीन के अंदर बैलेंस ना होता, आप सोचिए इस ज़मीन के ऊपर कुछ भी वजूद में ना आ सकता। ये उसी का शान करम है कि उसने ज़मीन को इस लायक बनाया, हमारे लिए फर्श और बिछोना बनाया ताकि हम यहाँ रहें और ठहरें। फरमाया कि वो रब जिसने इसके अंदर नहरें पैदा की, वो जिसने इस पर भारी पहाड़ रखे ताकि बैलेंस कायम हो, वो जिसने मीठे और खारी पानी के रस्तों को जुदा रखा ताकि इंसान को मीठा पानी मुयस्सर आ सके, वो अल्लाह बेहतर है या तुम्हारे अपने तराशीदा और तुम्हारे अपने मन घड़त वो चीज़ें जिनको तुमने खुदाई के मनसब में बिठा रखा है? यकीनन अल्लाह बेहतर है। फिर फरमाया, तुम जब हालत मजबूरी में होते हो और फिर अपने रब को पुकारते हो, जिस हस्ती को पुकारते हो, या जब तुम पर जुल्म होता है और कोई तुम्हारी दाद रसी करने वाला नहीं होता, उस मजलूमियत में तुम जिस खुदा को पुकारते हो, और जब तुम इंतहाई बीमार होते हो और ज़ाहिरी सहारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर तुम दिल की गहराइयों से जिस खुदा को पुकारते हो, या फिर जब तुम तकलीफ के आलम में होते हो और जिस खुदा को पुकारते हो, क्या वो खुदा अच्छा है? रब्बुल आलमीन वो अच्छा है, या तुम्हारी हाथों से घड़े हुए बुत जिन्हें तुमने बगैर किसी दलील के मनसब खुदाई पर बिठा रखा है, वो अच्छे हैं? यकीनन अल्लाह ही की ज़ात है जो हमारे सारे मामलात के अंदर मुश्किल कुशाई फरमाने वाली है। फिर फरमाया, बहरो बर की तारीकियों में, समंदरों में जब तूफान हर तरफ से आ जाता है और तुम्हें अपनी मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, उस आलम में तुम सच्चे खुदा को पुकारते हो। और फिर बारिश से पहले जो ज़ात ठंडी हवाएं लेकर आती है, जो खुशखबरी बनती हैं कि अब अल्लाह की तरफ से रहमत बारिश की शक्ल में आने वाली है, वो खुदा अच्छा है, ये हाथों से तराशे हुए बहुत अच्छे हैं? यकीनन रब्बे कायनात की ज़ात। और फिर फरमाया, इंसान को देखना चाहिए कि वो इंसान गौर करे कि उसे इब्तिदा में किसने पैदा किया है और वो ज़ात कौन सी है जो दोबारा पैदा करेगी। क्या वो ये बुत जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया, या कोई सूरज की पूजा करने वाला, या कोई सितारों की पूजा करने वाला, या कोई आग की पूजा करने वाला, जो खुद मखलूकात हैं, जिनको खुद तराशा किया, जिनको खुद बनाया गया? क्या ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इंसान को पैदा किया और उसे दोबारा लेकर आएंगी? हरगिज़ नहीं। यकीनन वो अल्लाह की ज़ात है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। फिर इसके बाद सूरह अल कसस का बयान होता है। मक्की सूरत है, 28 आयतें हैं और इसके अंदर 9 रुकू हैं। अल कसस ये किस्सा की जमा है, इसके अंदर भी वाक़यात अंबिया बयान हुए हैं और सबसे ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर हज़रत मूसा और फ़िरौन के वाक़या से मुतल्लिक है। और ख़ास तौर पर उस इब्तदाई लम्हों का जिक्र है कि फ़िरौन को जब ये ख्वाब देखा उसने और उसको ताबीर ये मिली कि बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा जो उसके तख्त को उल्ट देगा और उसके किस्से को तमाम कर देगा, उसने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए और उनकी बच्चियों को छोड़ दिया जाए। ऐसे हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है तो उनकी वालिदा इस घबराहट और परेशानी में कि कहीं फ़िरौन के कारिंदों को खबर हो गई तो मेरे बेटे को तहे तेग कर देंगे, वो अपने बेटे को एक संदूक में बंद करती हैं और हुक्म इलाही से उस संदूक को दरिया में छोड़ देती हैं। और कुरान मजीद इस सारे वाक़े को बयान करता है कि उनकी एक हमशीरा वो संदूक के साथ साथ जाती है, देखती है कि मैं देखूँ संदूक कहाँ जाता है। वो संदूक वहाँ से उस नहर में जाता है जो फ़िरौन के महल से गुज़रती है। फ़िरौन
اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو صاحب ایمان ہو گئی تھیں وہ وہاں بیٹھے تھے۔ صندوق کو آتا دیکھا تو صندوق کو اپنے پاس منگوایا، صندوق کو کھولا تو اندر ایک پیارا معصوم سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ فرعون فوری طور پر پہلے بگڑا کہ لگتا ہے بنی اسرائیلیوں کا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، مگر حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہے، اس کو جیسا ماحول ملے گا، جیسی تربیت ملے گی، یہ اس میں ڈھل جائے گا، اور ہم بے اولاد ہیں، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ رب کائنات کی منشا یہ تھی کہ وہ فرعون جو اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل میں پیدا نہ ہو جائے جو آ کے میرے تخت کو الٹے، میرے رب کی حکمت دیکھی ہے کہ اسی بچے کو خود فرعون کے گھر میں پرورش دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر جب آپ جوان ہوتے ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہیں، ایک بنی اسرائیلی کا اور قبطی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ چونکہ فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی، اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ آپ قبطیوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ آپ اصلاً بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کے دل میں اپنی بنی اسرائیل قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے لیے رغبت اور کشش موجود تھی۔ آپ نے جب اس کو لڑتے دیکھا اور قبطی کو ظلم کرتے دیکھا، آپ نے اسے روکا، وہ باز نہ آیا تو اسے دور ہٹانے کے لیے آپ نے اسے مکہ مارا، مگر مکے سے اس کی قضا آ گئی اور موت آ گئی اس پر۔ اور پھر آپ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، اور یہ خبر جب فرعون کے پاس پہنچی تو اس نے مشورہ شروع کر دیا کہ آپ کو اس قتل کے بدلے میں معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر جائیے۔ اس طریقے سے آپ وہاں سے نکلے اور ایک طویل سفر کر کے مدین پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ مگر جب آپ مدین پہنچے تو آپ کا کوئی واقف نہیں تھا، کوئی آپ کا جاننے والا نہیں تھا۔ آپ تھک ہار کے وہاں پر ایک کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تیری عطا کا محتاج ہوں۔ یہ عاجزانہ دعا تھی جس کے خوبصورت الفاظ کہ اے اللہ میں تیری عطا کا محتاج ہوں۔ اب اس عطا میں رب کائنات کی جانب سے کوئی بھوکا ہو اس کی بھوک مٹانے کی خواہش بھی شامل ہے، کوئی پیاسا ہو اس کی پیاس کی محتاجی بھی شامل ہے، کوئی تھکا ہوا ہو اس کے آرام کی محتاجی بھی شامل ہے۔ الغرض رب کی بارگاہ میں انہوں نے یہ ایک جملہ کہہ کر اپنی ساری آرزویں اس جملے میں بند کر دیں۔ پیغمبروں کی دعا میں یہی جامعیت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دعا کی اور اس دعا کی قبولیت کا آثار اس طرح ہوئے کہ وہاں پر دو بہنیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے موجود تھیں، مگر وہاں کے جو مرد لوگ تھے بے مروت تھے، وہ اپنی بکریوں کو آگے بڑھ بڑھ کے پلا رہے تھے، اور یہ خواتین حیان پیچھے کھڑی تھی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا آپ اٹھے اور آپ نے آگے بڑھ کر کنویں سے ڈول نکالے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ بچیاں جب واپس گھر جاتی ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اپنے باپ کو جا کے خبر کرتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پاس کوئی ملازم رکھیں جو امانت دار بھی ہو، جو دیانت دار بھی ہو، جو قوی اور طاقتور بھی ہو، تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے۔ شعیب علیہ السلام بیٹی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بلا کے لاؤ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ لڑکی اور وہ نوجوان خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں، چونکہ غیر محرم تھے، قرآن کہتا ہے وہ حیا کے ساتھ بڑی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور آ کے پیغام دیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ الغرض آپ وہاں جاتے ہیں، اپنی ساری بات ان کو بتاتے ہیں، شعیب علیہ السلام تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہوں، اب آپ اس تکلیف والے ماحول سے نکل آئے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ان کو رہائش دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اور یوں 8 یا 10 سال کی مدت کے بعد آپ واپس جاتے ہیں تو رستے میں آپ کو نبوت کا پیغام ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں قارون کا ذکر کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ قارون کوئی فرعون کا ساتھی نہیں تھا یا فرعون کے خاندان میں سے نہیں تھا، یہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بعض علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ ابتدا میں انتہائی غریب الحال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا، مگر اللہ پاک نے جب اس کو دولت دی، اس کو مال دیا، اور اس مال کے اندر اتنی کثرت کر دی، اب اس مال کی کثرت کو شو کرنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ صرف اس کے خزانے نہیں، اس کے خزانے جن الماریوں میں، جن صندوقوں میں، جن گھروں میں ہوتے تھے، فقط ان کی چابیاں اتنی تھیں کہ ان کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے تگڑے جوانوں کا جتھا چاہیے ہوتا تھا جو ان چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس زمانے کے کیا آج کی دنیا کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، دنیا کے چند جو ارب پتی لوگ ہیں، اس لیول کے یا اس سے کہیں زیادہ دولت رب کائنات نے
اس زمانے میں قارون کو عطا کی تھی۔ جب اللہ پاک کی جانب سے حکم زکوٰۃ آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو زکوٰۃ کے حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پیغام دیا کہ آپ اپنے کل مال کا 1000واں حصہ آپس میں طے کیا کہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ وہاں پہ قارون نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن جب گھر آ کے کیلکولیشن کی اسے یوں لگا کہ یہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہاں پر ایک موازنہ جو قرآن نے لوگوں کی نفسیات کا دیا وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ قارون اپنے مال و دولت کی کثرت کے ساتھ جب باہر نکلتا تھا، اس کے ساتھ اپنے ملازموں کی ایک فوج ظفر موج ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے جن کے اوپر جن گھوڑوں کو زیورات سے لادا جاتا تھا اور ان کے اوپر ریشمی جھالریں پڑی ہوتی تھیں۔ اس کر و فر کے ساتھ جب وہ نکلتا تو پھر دنیا کے لوگ کہتے تھے واہ کیا نصیب ہے قارون کا، کتنا اونچی شان ہے اس کی، کاش کہ ہمیں بھی اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ مل جاتا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جب اس نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے اور پلاننگ کی دل میں کہ میں کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھا چھڑاؤں معاذ اللہ، تو اس نے کچھ اپنے ساتھ سازشی عناصر کو ملا کر ایک پروگرام بنایا کہ کسی فاحشہ طوائف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بیان دلواتے ہیں۔ انہوں نے ایک عورت کو انعام و اکرام کو اور پیسوں کا لالچ دے کے تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اے موسیٰ، اگر معاذ اللہ کوئی بدکاری اور زنا کا مرتکب اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا۔ قارون نے پوچھا کہ بھلے وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھلے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ تب اس نے خاتون کو اشارہ کیا اور خاتون سے کہا کہ ہمیں یہ خاتون کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ معاذ اللہ گناہ کا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے خاتون، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے تورات عطا کی ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے ہمارے لیے سمندر کو چیر کے رستہ بنایا ہے، جس نے بادلوں کا سایہ کیا تھا، بتا کیا یہ بات سچ ہے؟ اس پر وہ خاتون گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ نہیں، بلکہ مجھے ان لوگوں نے تیار کیا تھا کہ میں آپ پر یہ الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر شدید دکھ ہوا۔ آپ روتے ہوئے زارو قطار خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور کہا اے اللہ، اس قارون سے اس عمل کا بدلہ لے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا کہ وہ آپ کی اطاعت کرے اور آپ کا کہنا مانے۔ آپ نے زمین کو کہا کہ اے زمین پھر قارون کو پکڑ لے۔ قارون کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا اور قارون زمین میں دھنستا چلا گیا۔ جب وہ اپنے سینے تک پہنچا اور اس سے اوپر پہنچا، اس نے فریاد شروع کر دی، مگر آپ نے کہا نہیں، تم نے اپنے ظلم کی حد کر دی اور تم نے مجھے معاذ اللہ ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے مال و دولت کے اندر تم اس قدر مست ہو گئے کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کا خوف نہیں کیا ہے۔ آخرکار وہ زمین میں دھنس گیا اور اس کی جو ساری دولت تھی، جس پر وہ ناز کرتا تھا، جس پر وہ غرور کرتا تھا، جس کے بلبوتے پر اس نے یہ جسارت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو، وہ سارا مال، اس کے محلات، وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو چند دن پہلے اس کا مال و دولت، اس کی کر و فر اور شان و شوکت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ واہ قارون کے کیا نصیب ہیں، قارون کا کیا مقام ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ حصہ دیتا، یہ نصیب دیتا، اب وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے کہ باری تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قارون کے انجام سے دوچار نہیں کیا، اور ہمیں اب پتہ چلا یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو سارے خزانوں کی مالک ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ یہاں آخری بات پیغام کے طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ پیغام دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو علماء تھے انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اے قارون، رب یہ نہیں چاہتا کہ تم دولت اپنے پاس رکھو ہی نہ یا ساری دولت لٹا دو، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح رب نے تم پر احسان کیا اور یہ دولت تمہیں عطا کی، تم بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ جو لوگ مفلوق الحال ہیں، جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تم بھی ان پہ خرچ کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، اس احسان کے صلے میں تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ رب کائنات نے جس طرح تمہیں دنیا میں مالا مال کیا ہے، اس مال کے ذریعے تم اپنی آخرت کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت اچھی تب ہوگی جب تم اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اور اس کا حصہ خدا کی مخلوق اور خدا کے بندوں پہ خرچ کرو گے۔ اس کے جواب میں قارون کہتا تھا، اور یہ سوچ ہر زمانے کے مادیت پسند کی ہوتی ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہم بھی اس کا شکار تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، میری صلاحیت ہے جس کے نتیجے میں میں مالدار ہو گیا ہوں،
یہ میری قابلیت ہے جس کے نتیجے میں میں دنیا کے اندر خوشحال ہو گیا ہوں۔ یہ نکمے لوگ ہیں جو ترقی نہیں کر پاتے، میں تو اپنی محنت صلاحیت کے بل بوتے پر نکلا ہوں۔ دوستو، محنت اور صلاحیت یقیناً ہر انسان کرتا ہے، لیکن انسان کو اپنی محنت پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے رب کی عطا پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان مارتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ مال حاصل یا وہ مقام یا وہ دولت حاصل نہیں کر پاتے جو کچھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے جہاں انسان کی اپنی محنت، اپنی پلاننگ کا عمل دخل ہے، وہیں اس کو اپنی نظر اپنے رب کی عطا پر، اس کی رحمت پر، اس کے کرم، اس کے فضل پر بھی رکھنی چاہیے۔ تبھی جا کر انسان کی عمل میں بیلنس آتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ صرف اپنی ذات پر نگاہ رکھے اور خدا کے کرم پر نگاہ نہ رکھے تو پھر اس کا جواب وہی ہوگا جو قارون کا ہوگا، اور جس کا جواب قارون والا ہوگا وہ اس کے انجام کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ پھر رب کائنات نے کس طرح اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے، وہاں ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی اور ان نعمتوں کو اپنی راہ میں اپنے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔